guys, we are again on the platform of your channel, The Best Sophie. So we are learn today fundamental of nursing. It's a second part of the history of nursing. So आज हम देखेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्कशन करेंगे किस पर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पर, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग को लेकर मैं चलूँगी। इसका ये पार्ट 2 है और हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बात करते हैं तो इसके 10 जो हैं वो क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे। फर्स्ट जो है जैसे समरी है, साइट ऑफ हेल्थ है, इस्लाम एंड नर्सिंग है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, हिस्टोरिकल, इसका पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग मुगल पीरियड क्या है, नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट सोल्जर, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं, टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं, और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या हिस्ट्री है और किस तरह से इसको एजुकेट किया जा रहा है। नर्सिंग इज़ अ बिग प्रोफेशन और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है और एक अच्छा शोबा है। और अब जैसा कि अभी का दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो क्या होता है, हम लोग सबसे आगे कौन है? नर्सेज हैं। और यही एक शोबा था, यही एक प्रोफेशन था जो कि सबसे आगे था। हम सीरियस हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ तो देखते हैं कि ये एक वाहिद शोबा था जो कि किसी मौत से नहीं डरा, जो कोविड से नहीं डरा और उसको पकड़ने की कोशिश में लगा रहा और किसी हद तक कोविड को उसने पकड़ लिया। और अब जो है हम अगर यहाँ पे बहुत सारी जानों को हमने खोया है, बहुत सारे अपनों से हम लोग जुदा हुए हैं, लेकिन जो हैं उनकी केयर के लिए अभी भी नर्सेस क्या हैं, कोशा हैं, वो रखने काम में आगे हैं वो। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? समरी ऑफ एशियन कल्चर। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है अर्ली सिविलाइजेशन की। अर्ली सिविलाइजेशन जो है इब्तदाई तहसीब है। तो यूँ ख्याल किया जाता था कि मिस्री तबीबों जो थे उस वक्त के मिस्र के रहने वाले इजिप्ट लोग जो थे, उनका ख्याल ये था, उनका बिलीव ये था, वो समझते थे कि कोई भी डिज़ीज़ जो है सच एज अ लाइक इंटरनल डिजीज़, कोई अंदरूनी बीमारी है, हड्डियों का टूट जाना या किसी भी ज़ख़म का बन जाना, किसी चोट की वजह से अगर कोई ज़ख़म बन गया है तो उसको सिर्फ वो ठीक कर सकती हैं, उनको वो इस्तेमाल करते थे या उन्हीं से वो महारत रखती हैं। कौन लोग? जो कि बच्चों की पैदाइश करते थे, जिसे हम अपनी ज़ुबान में दाया कहते हैं, दाइवा कहते हैं, या अगर अभी के दौर की बात करते हैं, एलेक्ट्रीज हैं, मिडवाइफ्री मिडवाइफ्स हैं, तो वो क्या थी, उनको वो समझते थे कि यही वो लेडीज़ हैं जो कि हमारी हर बीमारी का जो है वो इनके पास हल है। तो जो अर्ली सिविलाइजेशन लोग थे वो उन्हीं को एक डॉक्टर, फिजिशियन का ख्याल करते थे। अब अगर इसी के साथ हम देखते हैं तो वहाँ पे ग्रीस जो थे, यूनानी लोग जो थे उस वक्त वो समझते थे कि अपोलो जो है वो अपोलो को एक अपना खुदा मानते थे। उनका यकीन था कि जो शिफा है ये शिफा का खुदा है, यानी कि अपोलो जो है, अपोलो दे कॉल्ड हिम गॉड ऑफ हीलिंग, यानी कि शिफा का खुदा कौन है? अपोलो है। वो उसी को समझते थे कि ये जो है हमारी तमाम तर जो बीमारियां हैं वो उससे हमें शिफा दे सकता है। और अपोलो को वो क्या करते थे, उसी से वो दुआ मांगते थे, प्रे करते थे। और अगर हम देखते हैं तो 400 कबल BC जो है, यानी कि कबल अल मसीह जो था, उस वक्त
جو یہ یونانی معالج تھے یا فزیشین تھے یا ڈاکٹر تھے وہ کیا ہوئے، بہت ہی مقبول ہوئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیماری کس وجہ سے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو بھی بیماری آتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کوئی قدرتی طور پر بیماری نہیں آئی، یہ ایک جادوئی طور پر جو ہے کوئی جادو کرتا ہے اور اس وجہ سے بیماری جو ہے ہم پر آ جاتی ہے۔ اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو یہ ان کا خیال تھا مصریوں کا کہ بیماری جو ہے وہ لعنت ہے ایک جادوگر کی جو کہ ان پر بھیجی جاتی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت رومی سلطنت کی، تو 300 قبل المسیح جو ہے کے بعد، یعنی کہ آفٹر 300 BC جو ابتدائی معالجین تھے وہ کیا تھے، وہاں پر مصری اور یونانی جو تھے وہ پیشہ ور افراد کی جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے صحت کو بحال کیا جائے گا۔ صحت کی بحالی پر انہوں نے ایک انتظامات کرنے شروع کیے اور ایک اعلیٰ قسم کا جو ہے نظام انہوں نے ترتیب دیا تاکہ ایک پراپر ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بنایا، تاکہ کیا ہو کہ بیسٹ طور پر لوگوں کی کیئر کیا کی جائے، صحت کو بحالی کی طرف لے کر جایا جائے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم رول جو ادا کیا وہ کرسچنیلٹی نے کیا، کرسچن لوگوں نے کیا، اور نرسنگ بیگن ٹو ہیو اے فارمل رول، انہوں نے نرسنگ کو سٹارٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔ وہ کیا کرتے تھے، جو نن سسٹرز تھی اس وقت، جو پریچرز تھے کرسچنز کے، جو پادری ہیں، پادری نہیں فادر اور سسٹر تھے، نن سسٹرز جو تھے یا پادری کہہ لیں، جو پریچرز تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کام کو، نرسنگ کے کام کو لیڈ دی، وہ لے کر چلے، اور ان کا بلیو کیا تھا کہ دیٹ لو اینڈ کیئر از امپورٹنٹ فار ادر، نرسنگ بیکم اے ووکیشنز، اور ان کا سلوگن کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نرسنگ جو ہے ایک محبت والا پیشہ ہے، اور اس پیشے کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اگر جو ہے نرسنگ کو وہ چھوڑتے ہیں یا لیو کرتے ہیں تو وہ ایک اس طرح سے کہ کہنے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے امپورٹنٹ نرسنگ بیکم اے ووکیشن، یہ کیا ہے، ایک چھٹیوں کی طرح ہے، چھٹیوں کی طرح بن جائے گی اگر وہ کیئر کرنا، یا ان کا بلیو یہ تھا کہ اگر ہم کیئر نہیں کرتے دوسروں کی تو کیا ہوگا کہ ہم تو چھٹی پر ہیں، یا ہم نے اس طرف سے منہ موڑ لیا ہے، یوں کہنا چاہیے۔ لیکن ان کا سلوگن کیا تھا، وہ اس نرسنگ کو جو ہے ووکیشن میں لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، وہ کنٹینیوسلی اپنے کام کو لے کر چلنا چاہتے تھے، اور ان کا سلوگن تھا، یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سلوگن آف کرسچنلٹی واز لو دی نیبر ایز اے دے سیلف، یعنی کہ دے سیلف، وہ کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ دوسروں سے اسی طرح محبت رکھو جس طرح تم اپنے آپ سے رکھو۔ دیز آر ورڈس آف گاڈ، یعنی کہ یہ کلام خدا ہے، خدا کے الفاظ ہیں جو کہ کلام میں۔ اب مڈل ایج کا دور آ گیا، یعنی کہ وہ وقت آ گیا جب نرسز جو ہے وہ کام کر رہی تھی، جیسا کہ پریویس میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ زیادہ تر کیئر کون پرووائڈ کر رہی تھی، نن سسٹر، فادر اور سسٹر، جو کہ کرسچن لوگوں کے اندر جو پریچرز ہیں، جو پریچ کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کی صحت کو بحال کرنے کی کوشش میں کوشاں تھے۔ اسی طرح ان کو جو ہے مڈل ایج کے اندر ایک پراپر نرسنگ کا نام دے دیا گیا، اور ان کو فزیشین جو ہے وہ ڈائریکشن دیتے تھے، گائیڈ کرتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے پیشنٹ کی پراپر کیئر کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 15 سے 19 سینچری کا دور دیکھتے ہیں تو اس وقت میں نہایت ہی پاورٹی جو تھی موجود تھی، بہت ہی غربت کا دور تھا وہاں پہ، اور بہت ساری عورتیں، خواتین جو ہیں وہ گھروں میں کیا کرتی تھیں، وہ ان کو کوئی کام نہیں ملتا تھا، کیا تھا کہ زیادہ تر خواتین جو تھیں وہ بیمار
بچے ہیں، بوڑھے ہیں، گھر کا کوئی فرد ہے، میل ہے، فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، گھر کے افراد کی کیا کر رہے تھے؟ کیئر کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ بھی کیا تھا کہ خواتین کیا تھی، ان کو کیئر کے لیے لگا دیا گیا بیفور دی مڈ 18 ایئرس۔ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نرسنگ جو ہے ان کے پاس کوئی ایک بھی آرگنائزیشن نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں بنی تھی، کوئی اسکول، کالج، ہاسپٹل کچھ نہیں بنے تھے۔ کیا تھی، ان کو کیئر کے لیے لگا دیا گیا بیفور دی مڈ 18 ایئرس۔ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نرسنگ جو ہے ان کے پاس کوئی ایک بھی آرگنائزیشن نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں بنی تھی، کوئی اسکول، کالج، ہاسپٹل کچھ نہیں بنے تھے، نہ یونیورسٹیز تھی، نہ کوئی پراپر آرگنائز بنی ہوئی تھی، اور نہ ہی انہیں پتہ تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی کیئر کرنی ہے، یا سوسائٹی کے اندر سوشل سٹیٹس کیا ہے ایک نرسنگ کا، ان کو بالکل اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے گھروں میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اپنے گھروں کے اندر ہی لوگوں کو رکھنا شروع کیا اور کیا ان کو کیئر پرووائڈ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ایک دور ایسا تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں 1800 سینچری کی، تو وہاں کیا تھا کہ وومن کی، جو عورتیں تھیں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، ان کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ کیا تھی، یہاں پہ جیسے لکھا ہے the privileged attitude was that women's place in the home and that no respectable woman should have a care۔ تو یہاں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت لوگ وومن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی۔ اسی ہسٹری کے دوران اب ایک دور شروع ہوتا ہے، پیریڈ آف فلورنس نائٹنگیل۔ فلورنس نائٹنگیل ایک نہایت ہی اچھی لیڈی تھی، اور وہ نرسنگ کو ایک بڑی ہی ذمہ داری، رسپانسبلٹی سے اس پیشے کو لے کر آئی، اور اس نے کروایا اس پیشے کو، اور اسی لیے اسے اینجل آف مرسی کا خطاب بھی دیا گیا، کیونکہ وہ کریمنل وار جب ہوئی، جب جنگ عظیم ہوئی، تو اس کے اندر کیا، وہ رات کو لالٹین لے کے، یعنی کہ لیمپ لے کر جاتی تھی، اور خیموں کے اندر جا کر جو انجرڈ لوگ تھے، جو زخمی لوگ تھے، جو فوجی تھے، ان کی کیا کرتی تھی، کیئر کرتی تھی، اور ان کو کیئر پرووائڈ کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کے اندر ہمدردی، پیشن اور اخلاقیات جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے جو ہے نرسز جو ہے، اگر اس کو دیکھا جاتا تھا تو اسے ایک اچھا نوبل پروفیشن جو ہے بولا جاتا ہے ٹل ناؤ، اور اگر ہم دیکھتے ہیں نرسز ور ویوڈ ایز اے نوبل، compassionate, moral, religious, dedicated and self-sacrificing پیشہ ہے، اور اسے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کوشچن نمبر 2 کی اگر بات کرتے ہیں، کوشچن نمبر 2 کے اندر کیا ہے، سائٹ آف دی ہیلتھ کیئر ان اینشینٹ کلچر۔ اس کو ہم جلدی لے کے چلیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اینشینٹ کلچر کے اندر یہاں پہ بھی وہی بات کی گئی ہے کہ اس دور کے اندر بیفور کرائسٹ 500 AD میں کیا تھی، ایک مہالک جو تھے، جو کہ دیکھ بھال کرنے والے تھے، جو لوگوں کو کیئر پرووائڈ کر رہے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ کیا کر رہے تھے، وہ چرچز کے اندر رہتے ہوئے، ٹیمپلز کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی کیئر کرتے تھے، اور ان کی صحت کو پروموٹ کرتے تھے، بحال کرتے تھے۔ اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے بعض جگہوں پہ کیا ہوتی تھی، ریلیجیس بیس پہ کیا کرتے تھے، یا ریلیجیس کیئر پرووائڈ کی جا رہی تھی، یا جادوئی طریقے سے کیئر دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو جو ہے یہ بتایا جاتا تھا کہ جادو کے ذریعے جو ہے آپ کی صحت بحال ہو جائے گی، آپ کی بیماری، آپ کے قرض جو ہیں وہ آپ کی لائف سے چلے جائیں گے۔ اور اس دور کے اندر جو تھے
بہت سارے ملٹری کے لوگ ایسے تھے جو کہ کیا تھے، بیمار تھے، وہ اپنے خیموں کے اندر تھے اور ان کی بھی دیکھ بھال کی جا رہی تھی، ان کو بیماری سے بچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. جو انجر لوگ تھے ان کی انجریز کو کیا کیا جا رہا تھا، ان کے وونڈس کو کلین کیا جا رہا تھا، انجریز کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور اگر بات کرتے ہیں 335 AD کرسچن ہاسپٹل ور اسٹیبلش. اس وقت کیا ہوا کہ کرسچن ہاسپٹل جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے اور رومن ملٹری ہاسپٹل اینڈ ارب ہاسپٹل ور ڈیولپ. رومن جو کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ رومن جو ہے وہ پیش تھے لوگوں کی صحت کی بحالی کے لیے، تو کیا ہوا، رومن وہ ہو گئے ایک انہوں نے باقاعدہ طور پر ہاسپٹل کو ڈیولپ کر لیا، وہ ہاسپٹل اسٹیبلش ہو گئے، ایک ہاسپٹل بننا شروع ہو گئے. 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ ہسٹری میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو عرب لوگ جو تھے، عربی جو ہم بولتے ہیں، عرب جو ہیں انہوں نے ہاسپٹل کو بنایا، اور سیکنڈ جو تھا وہ تھے رومن لوگ جنہوں نے ہاسپٹل کو بنایا تھا، ہاسپٹل بنائے گئے. اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریجن آف کنگ اشوکا انڈین ہاسپٹل جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے اس نام سے، کنگ اشوکا کے نام سے. اور کیا ہوا، وہاں پہ جو بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے فرسٹ سیزیرین سیکشن، یعنی کہ یہ گائناکولوجسٹ ہے، سیزیرین سیکشن کو آئی تھنک سو جانتے ہوں گے. یہ وہ آپریشن ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے لیے کیا جاتا ہے. جب نارمل فیمیل جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتی بیبی، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، آپشن ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کی جان کو بچایا جائے. تو ماں اور بچے کی جان کو بچانے کے لیے ایک آپشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیزیرین سیکشن. تو انہوں نے ایک سیزیرین سیکشن جو ہے وہ اپنی ہی ایک فزیشین نے کیا کیا، اپنی وائف پر کیا، تاکہ جو ہے وہ بچے اور ماں کی جان جو ہے بچ جائے. اور فرسٹ سیزیرین سیکشن وہاں پہ ہوا، یہ کنگ اشوکا ہاسپٹل انڈیا کے اندر. اسی طرح اگر پاکستان کا دور دیکھتے ہیں، جب پاکستان جو ہے وہ آیا ہسٹری کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاک و ہند تھا، جو پاک و ہند کے نام سے ہے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ابھی بنا نہیں تھا. تو کیا تھا، اس وقت جو ایک ہاسپٹل بنا یہاں پہ سر گنگا رام کے نام سے جو ہے ایک ہاسپٹل بنا، جہاں پہ کیا تھے لوگوں کو اس وقت برٹش گورنمنٹ کا دور تھا، لیکن کیا تھا، سول انجینئر لوگ تھے وہاں پہ جن کو دیکھا جاتا ہے. اور کیا لکھا، 26 ایئرس بیفور دا پارٹیشن آف برٹش انڈیا ان 1921، یعنی کہ بیفور پارٹیشن جو ہے، جب پاکستان پاک و ہند کو الگ کیا گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، تو اس سے پہلے 26 ایئرس بیفور جو ہے گنگا رام ہاسپٹل بنا. اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو گنگا رام ہاسپٹل جو ہے، یہ پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ گنگا رام ہاسپٹل کی ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے. اور کہاں پہ، پاکستان میں لاہور کے اندر گنگا رام ہاسپٹل موجود ہے. اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جائیں، وہاں پہ وزٹ کریں، دیکھیں، ابھی بھی وہ ہاسپٹل موجود ہے جو بیفور پارٹیشن 26 ایئرس اگو جو ہے وہ بنا اس وقت جو ہے. اور یہ اسٹیبلش ہوا کہنا چاہیے، اور لاہور کے اندر پاکستان. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک وہ والا ہاسپٹل موجود ہے جو کہ ہسٹری کے اندر آتا ہے. تو 2 کویسچن جو ہے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ہم ان کویسچن کو جب تک آپ ریڈ کرتے ہو تو ملتے ہیں اگلے جو ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کرنے ہیں، 10 کویسچن کمپلیٹ کرنے ہیں. 2 ہمارے ہو گئے ہیں اور باقی کتنے رہ گئے ہیں، 5 6 7 اور 8 کویسچن ابھی رہتے ہیں. اگر آپ کو وہ 8 کویسچن جو ہیں دیکھنے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں، تاکہ کیا ہو، اپنے فرینڈس تک بھی آپ کی رسائی ہو اس ٹاپک کی، اور آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں. اور جب آپ ڈسکس کرو، جب آپ اسٹڈی کرنے لگو
تو آپ کے پاس وہی کانٹینٹ ہو جو کہ میری ویڈیو کے اندر ہے. تو بائے. آپ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی, یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ایک بار پھر سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. بائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک کرنا مت بھولیے گا, تاکہ نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. گاڈ بلیس یو ایوری ون.